मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल तहरीक अदब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आली क़द्र इज़्ज़त माब मौलाना गज़नफ़र अली साहब, जिनसे हम आपके तमाम सवालों के जवाब मालूम करेंगे। आगा कुछ सवाल हैं नाज़रीन के जिनके जवाब आपसे जानना है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अगर सबसे पहला सवाल है नाजरीन का कि रोज़े की हालत में अगर जब हम वज़ू करते हैं और वज़ू करते टाइम अगर जब हम कुल्ली करते हैं और अगर कोई क़तरा पानी का हमारे हलक में चला जाता है तो उससे रोज़ा बातिल तो नहीं होता? नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है कि हालत रोज़ा में अगर वज़ू का पानी हमारे हल्क़ के अंदर चला जाता है तो रोज़े का क्या हुक्म है। तो शरई मसला ये है कि इसके दो तरीक़े हैं। एक ये कि रोज़े में कुल्ली करते वक्त जो पानी आपने मुंह में लिया है वो आपने हलक़ के अंदर जानबूझ के किया है या धोखे से गया है। अगर भूले और गलती से हलक़ के अंदर चला जाता है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर अमदन किसी आदमी ने वो पानी अंदर लिया है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा और उस रोज़े का कफ़ारा भी वाजिब होगा। लेकिन अगर भूले से या गलती से पानी अंदर चला जाता है तो रोज़े पर कोई असर नहीं होगा, उसका रोज़ा उस दिन का सही माना जाएगा। अगर दूसरा सवाल है, क्या दुआए सहर पढ़ना ज़रूरी है? और इसी में दूसरा सवाल एक और जुड़ा हुआ है कि जब हम इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के वक्त जो हम दुआ पढ़ते हैं क्या वो हमें रोज़ पढ़ना ज़रूरी है? दुआए सहर के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इमाम पंजुम ने अपने चाहने वालों यानी शिया हज़रात के लिए दुआए सहर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। मैं आपके सामने उसकी रिवायत नक़ल करता हूँ। उम्दा तरीन दुआए सहर ये है कि जो इमाम पंजुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे और हज़रत फरमाते थे कि अगर लोगों को पूरी तरह इस दुआ के सवाब से बाखबर कर दिया जाए तो लोग इसके हासिल करने में बाहम एक दूसरे पर तलवारें निकालने और एक दूसरे से मुकातला करने लगे। यानी इतना सवाब है। जैसे अकामत और अज़ान कहने के बहुत सवाब हैं, ऐसे ही दुआ सहर पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। और इसका सवाब इसलिए भी है कि इस दुआ में इसमें आज़म खुदा पोशीदा हैं, यानी अल्लाह के वो असमा कि जिनसे हम जो है समंदरों की तहों से हीरो जवाहरात तलाश सकते हैं और जिससे हम ज़मीन राज जान सकते हैं और जिससे तख्त बिल्कीस मंगाया जा चुका था। ये सब दुआ आज़म इस दुआ में वो इसमें आज़म हैं। कहते हैं इस दुआ को पढ़ते वक्त तजर्रो यानी गिरियाज़ारी करना चाहिए और जब ये पढ़े तो एक ऐसी कैफियत हो कि लगे हम बारगाह इलाही में उससे कुछ तलब कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। क्योंकि इस दुआ में जो लफ्ज़ें हैं और जो जुमले और जो अल्फाज हैं वो हमारी दिली कैफियत का इजहार करती हैं और हम अपने अल्लाह से तक़र्रुब हासिल करते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। तो खुशनुदी इलाही का एक ज़रिया है दुआए सहर का पढ़ना और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के तक़र्रुब का एक वसीला है दुआए सहर पढ़ना। सवाल यह है कि क्या दुआए सहर पढ़ना ज़रूरी है? दुआए सहर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर आप दुआए सहर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपके रोज़े पर कोई असर होने वाला नहीं है। दुआए सहर का पढ़ना बहुत ज़्यादा ताकीद है इमामों की तरफ से, लिहाजा पढ़ना चाहिए, यह हमें दोहराना चाहिए। यही मसला बिल्कुल रोज़ा अफ्तारने वाली जो दुआ होती है उसके पढ़ने का है। अगर आप सूरह नज़लना के बाद अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाली दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद रोज़ा अफ्तारते हैं तो आपका सवाब ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप नहीं भी दुआ पढ़ते हैं और ऐसे ही अफ्तार लेते हैं तो आपके रोज़े पर कोई या सेहत रोज़ा पर कोई असर होने वाला नहीं है। अगला सवाल है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहला रोज़ा रखवाते हैं अपने बच्चों का और उसमें बहुत सारा पैसा वैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे एहतमाम करते हैं, अलग अलग तरह के पकवान पकवाते हैं और इफ्तार करवाते हैं, खाना वाना खिलवाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो क्या ये जो खर्चा होता है ये क्या करना सही है? माह रमज़ानुल मुबारक मेहमान नवाजी का माह है यानी महीना है और इसमें हम और आप खुदा वहदहु ला शरीक के मेहमान ख़ास हैं। उसने वायदा किया है कि अगर आप मेरे मेहमान होंगे और आप मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे, घर से मुराद मस्जिद, तो मैं आपको नेमाज से नवाजूँगा।
اور ما سبق کے واقعات کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انبیاء کرام اور انبیاء کرام کی قوموں کو اللہ نے ایک سے ایک دسترخوان عنایت فرمایا. سورہ مائدہ پورا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. منا و سلوہ جیسی دسترخوان پر آنے والی غذائیں جو بنی اسرائیل کے لیے تھیں وہ نعمات الہیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور روایات میں یہ بات بھی ہے اور قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنین کی جب آپ دعوت کریں یا مومنین کو جب آپ اپنے دسترخوان پر بلائیں تو بہتر سے بہتر انتظام ہو تاکہ مومنین آپ کے دسترخوان پر رکھی ہوئی نعمات سے مستفیض ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں. ماہ رمضان مبارک میں ہمارے بچوں یا بچیوں کے جو روزے رکھوائے جاتے ہیں اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اگر بغرض رضا الہی ہے، قربت الہی غرض ہے تو اس میں ثواب ہے، کیونکہ ایک مومن اور ایک روزے دار کا روزہ افطارنے کے لیے آپ نے اہتمام اور انتظام کیا ہے، لہٰذا یہ ثواب میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ چیز ریاکاری اور دکھاوا اور خود نمائی کا معاملہ ہے تو یہ فضول خرچی میں آئے گی اور اس کو جو ہے وہ گناہ میں رکھا جائے گا. تو صاحب معاملہ کو یہ بات دیکھنا ہوگی کہ وہ جو خرچ کر رہا ہے وہ خوشنودی الہی اور رضا الہی اور مہمان نوازی کے لیے کر رہا ہے یا خود نمائی اور ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. تو جیسی اس کی نیت اور عمل ہوگا ویسی اس کا اجر یا اس کی سزا اس کو ملے گی. بہرحال روزے داروں کا اچھا اہتمام کرنا سنت ہے اور پیغمبر اسلام اور ائمہ کی سیرت ہے. ایک اگلا سوال ہے آغا کہ روزے کی حالت میں بغیر حجاب گھر سے باہر نکلنا کیا صحیح ہے؟ روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں تو محرم نامحرم کی شرط کیوں ہے؟ اب ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن اور احادیث پیغمبر نے اشارہ کیا ہے اور عورتوں پر زیادہ سے زیادہ تاکید کی ہے کہ وہ باحجاب رہیں اور بالخصوص گھر سے باہر نکلتے وقت ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی نامحرم کی نظر میں نہ آئے. بالخصوص وہ اعضاء کہ جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کی تو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اتنا کھول سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ. اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ وہ چھپے رہیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو لباس کے اندر رکھیں اور اپنے آپ کو چادر کے اندر ڈھانپے رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عورت کو کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. روایات میں کہ اگر کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر جاتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ عذاب الہی کی مستحق ہوتی ہے اگر بغیر حجاب یا بغیر پرمیشن اور اجازت کے باہر جاتی ہے. لیکن جو سوال ہے کہ بغیر حجاب کے اگر روزے دار عورت باہر نکلتی ہے تو اس کا روزہ صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو کسی بھی صورت میں عورت کو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اس میں روایات ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو خدا کی طرف سے جو فرشتے معین ہیں وہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ عذاب الہی کی مستحق ہوگی. لیکن اگر کوئی عورت حالت روزہ میں بغیر حجاب کے باہر مارکیٹ یا بازار میں ٹہلتی ہے یا جاتی ہے تو وہ جو اس کا بغیر حجاب کے جانا ہے وہ الگ عمل ہے اور روزہ جو ہے وہ الگ عمل ہے. لہٰذا روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا. آخری سوال ہے، کیا روزہ افطار کے سلسلے سے قرآن نے کوئی حکم دیا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ سے. اور واقعاً ہمارے یہاں شریعت کا جو بھی حکم ہے یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا احادیث پیغمبر سے. یعنی جب آیت قرآن میں مکمل وضاحت نہیں ہوتی ہے تو حدیث کا سہارا لے کے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں. تو میرے سامنے یہ قرآن مجید ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا جو ترجمے کا قرآن ہے، اور اس کی میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے اور 187 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں روزہ افطار کرنے کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون.
تو اس میں ایک لفظ ہے کہ جس میں آیا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھائیے آپ اور پیجیے، یہ ہے وَكُلُوا، کھائیے، وَاشْرَبُوا، پیجیے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اس وقت تک کہ جب سفیدی جو ہے وہ آپ کی جو سیاہی ہے وہ سفیدی سے مل جائے، یعنی فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے جب نمایاں ہو جائے تب تک آپ کھاتے رہیے، یہ صبح کھانے کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو آپ لے جائیے رات تک۔ اب معاملہ ہے، اس میں کئی مسائل ہیں اس آیت میں کہ جو حل کیے گئے۔ پہلا دیکھیے ترجمہ آپ دیکھیے کہ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو سکتے ہو رات کے وقت۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم باطمینان مباشرت کرو اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزے کو پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا، اور یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو اس میں جو لفظ ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ہے، رات تک آپ اپنے روزے کو لے جائیے۔ تو رات کا جو تعلق ہے وہ سیاہی سے ہے، یعنی جب اندھیرا چھانے لگے، تاریکی چھانے لگے، تب تک جائیے آپ۔ عقلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ سے تقرب کے لیے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں رضا الہی کے لیے، آپ روزہ رکھتے ہیں خوشنودی خدا کے لیے۔ تو خوشنود خدا یا رضا الہی اور تقوی الہی اور تقرب الہی کب آپ کو حاصل ہوگا؟ کہ جب ہم پہلے اسے یاد کریں، اس کے بعد اپنی شکم سیری کا کوئی معاملہ سامنے رکھیں۔ تو اگر ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد روزہ افطارتے ہیں یا روزہ کھولتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ پہلے ہماری زبان تسبیح الہی سے لبریز ہوئی، اس کے بعد ہم نے کوئی چیز تناول فرمائی۔ تو عقلی اعتبار سے بھی یہ چیز ہے۔ سائنسی اعتبار سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو سورج کی جو کرن ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی کرن سورج کے نکلنے کے 9 منٹ بعد زمین پہ آتی ہے۔ تو اس کا مطلب سورج کا وجود پہلے ہے، اور اس کا جو کرن ہے، اس کی جو شعاع ہے، جو روشنی ہے، جو کرن ہے، وہ 9 منٹ بعد ہے۔ اور ہمارا جو ٹائم سسٹم ہوتا ہے وہ کرن کے اعتبار سے ہوتا ہے، سسٹم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو گیپ رکھا ہے بیچ میں کہ وقت سحر ہم نے 10 منٹ کا گیپ رکھا، ادھر اذان کے بعد ہم نے نماز کے بعد روزہ افطارا، وہ احتیاطاً ہے تاکہ ہمارا روزہ نہ ادھر خراب ہو اور نہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ادھر خراب ہو۔ اب اس میں جو معاملہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، اس میں اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ خلیفہ دوم نے پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود عشاء سے پہلے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تھی، اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تھی عشاء سے پہلے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو روزے افطار کا وقت تھا یا روزہ رکھنے کا وہ عشاء کا تھا پیغمبر کے یعنی زمانے میں۔ تو انہوں نے مباشرت کر لی منع ہونے کے باوجود۔ تب جب مباشرت کر لی انہوں نے، اس کے بعد پیغمبر کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جب توبہ کی تو پیغمبر نے لو لگائی خدا سے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہارے لیے اب تمہاری عورتیں حلال قرار دے دی ہیں، اب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ماہ رمضان میں بھی مباشرت کر سکتے ہیں اور ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ہم بستر ہونا یا مباشرت کرنا جسم کی کمزوری کی علامت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ آپ سے چھوٹ جائے اور آپ کا روزہ جو ہے وہ قضا ہو جائے۔ تو اس لیے پہلی رمضان مبارک کو مستحب ہے، اس کے بعد مستحب قرار نہیں دیا گیا، تاکہ آپ روزہ رکھ سکیں اور آپ کی بدن کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی نہ ہو اور آپ بدن میں طاقت ہوتے ہوئے روزہ رکھ لیں۔ اس لیے احل لکم کا لفظ کہہ کے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ مستحب ہے پہلی رات کرنا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔